बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MD-CAT 2026 के फ़िज़िक्स के स्पेशल लेक्चर्स में आप सबको वेलकम करते हैं। और इन स्पेशल लेक्चर्स के अंदर हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स हमें मेंशन करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कि हम जो डिफरेंट वेज़ होते हैं वेक्टर को ऐड करने के, वो किन फार्मूलों पर हो सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चंस आप सबसे पूछ लूँ कि हमारे पास लेट सपोज ये दो वेक्टर्स हैं, एक ए है और दूसरा इसके साथ बी है। क्या हम इस ए और बी को ऐड कर सकते हैं? तो आपका सवाल यस में भी हो सकता है, नो में भी हो सकता है, लेकिन फिजिक्स के रूल के मुताबिक ये ऐड नहीं हो सकते हैं। अब क्यों नहीं हो सकते हैं ये इंशाल्लाह लेक्चर्स के अंदर आपको समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेक्टर्स और स्केलर का आपको फ़र्क पता होना चाहिए। और जो तीसरी क्वांटिटी है उसको टेंसर कहा जाता है। तो स्केलर का तो मतलब ये होता है कि आप उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही पहचान लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक मार्कर का मास है 5 kg, तो मैंने इसको समझ लिया है कि इसके अंदर कितना मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप इस मार्कर को फोर्स लगाओ 3 न्यूटन से मुराद लेट्स सपोज अगर मैं इस तरह 3 न्यूटन लगा रहा हूँ तो आप इसको प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्शन नहीं डिफाइन की है कि आप इसको किस डायरेक्शन में जो है ना पुश कर सकते हैं। तो वेक्टर की डेफिनेशन मैग्नीट्यूड और उसके साथ एक प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए। तीसरी चीज़ हमारे पास टेंसर होती है। टेंसर किसको बोलते हैं? टेंसर हमारे पास वो क्वांटिटी है जिसकी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड के होता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक डब्बा है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर फोर्स लगाते हैं एदर ना, तो ये किसी एरिया पर फोर्स लग रहा है। अब इस एरिया पर जो फोर्स लग रहा है उसका कुछ और अंदाज है, लेकिन इस फोर्स का इस एरिया पर कुछ और अंदाज है। मतलब इस फोर्स का इस एरिया के साथ और मैग्नीट्यूड है और इस फोर्स का इस एरिया पर कुछ और मैग्नीट्यूड है, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस आपके पास एक टेंसर क्वांटिटी है, मतलब जिसकी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेक्टर्स को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ करता है। अब सवाल ये है कि आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? बच्चे बड़ा सिंपल सा कोऑर्डिनेट सिस्टम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसके ज़रिए से हम वेक्टर को पोजीशन उसकी बताते हैं, वेक्टर को हम उसकी लोकेशन डिफाइन करवाते हैं। ठीक है, तो ये 3 किस्म के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। हमारा जो FSC के अंदर कोर्स है उसके अंदर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब बाकी 2 वो आपने उसको टच नहीं देना है। वो आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है, सिलेंड्रिकल भी है, लेकिन आपके कोर्स में रेक्टेंगुलर इसीलिए क्योंकि मैं स्पेस के अंदर हूँ और स्पेस के अंदर किसी वेक्टर को लोकलाइज करने के लिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का सहारा लेना पड़ता है। अगर मैं आपको एक स्फीयर के अंदर बंद कर दूं, आपको मैं एक अंडे के अंदर बंद कर दूं, तो फिर आप अपनी पोजीशन इस सिस्टम से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, फिर आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे। और अगर आपको मैं ड्रम के अंदर बंद कर दूं तो ड्रम के अंदर फिर ना आपका रेक्टेंगुलर काम करेगा ना आपका स्फेरिकल सिस्टम काम करेगा, फिर आपको जो है सिलेंड्रिकल सिस्टम जो है वो यूज़ करके अपनी लोकेशन को डिफाइन करनी होगी। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास, जैसे अगर हम स्पेस में खड़े हैं तो आपके पास स्पेस के अंदर 3 डायमेंशन हुआ करते हैं। एक हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, एक हमारे पास वाई, और तीसरा जो है आपके पास जी एक्सिस होता है, जिसको हम इस अंदाज में डिफाइन करते हैं। लेकिन आपके कोर्स के अंदर हम फिलहाल इसको साइलेंट पे रख देते हैं जी एक्सिस को, तो हम फिर एक्स और वाई को ले लेते हैं। तो एक्स और वाई को फिर हम दोनों अतराफ में एक्सप्लेन कर देते हैं, मतलब हम उसको एक
ایکسس سے ظاہر کرتے ہیں. آپ کے پاس یہ وائی رہا. اب یہ جو پوائنٹ ہے جہاں پر یہ دونوں ایکسس جو مل رہے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں اوریجن. اوریجن مین یہاں سے کوآرڈینیٹ سسٹم سٹارٹ ہو رہا ہے. مطلب اس کا ایکس بھی 0 ہوگا اور اس کا وائی بھی 0 ہوگا. تو اگر آپ ایکس کے رائٹ پر آئیں گے تو یہ 1 2 مطلب پلس میں لینے پڑیں گے آپ کو. اور اگر آپ لیفٹ میں جاتے ہیں تو یہاں پر -1 -2 -3. اسی طرح آپ اگر وائی کے اپورڈ میں جاتے ہیں تو پلس، اور اگر نیچے آتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ مائنس میں جائیں گے. تو یہ تو ہمارے پاس کیا ہوا؟ ایک ریکٹینگولر کوآرڈینیٹ سسٹم ہوا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا استعمال ہوتا ہے ہمارے ویکٹرز کی اسٹڈی میں؟ لیٹ سپوز ہمارے پاس ایک باڈی ہے، وہ ادھر پڑی ہوئی ہے، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے بچے؟ تو اب اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں اے، اور یہاں پر اگر ہم اس کے کوآرڈینیٹس کو چیک کریں کہ ایکس کوآرڈینیٹ، تو دیکھیں ایکس کوآرڈینیٹ کیا ہے اس کا 4 ہے، اور وائی کوآرڈینیٹ کیا ہے اس کا 2 ہے. تو یہ اب آپ کے پاس اس کی کیا ہے؟ پوزیشن ہو جاتی ہے. تو اگر آپ اس کا اوریجن کے ساتھ پوزیشن میں چینج دیکھتے ہیں، لیٹ سپوز یہ رہا، تو یہ آپ کے پاس او اے بن گیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی ویکٹر کی جب آپ پوزیشن ڈیفائن کریں گے تو آپ اس کے لیے 2 پوائنٹس لیں گے. کسی بھی ویکٹر، چاہے فورس ہے چاہے ویلاسٹی ہے. تو یہ جو میرے پاس ویکٹر ہے جس کو میں پی کا نام دیتا ہوں بچے، یہ میرے پاس کیا ہے شابش؟ او اے. اب سوال یہ ہے میں نے اے او کیوں نہیں لکھا؟ تو اس کا جو ہمارے پاس کنونشن ہے کہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اس کو پہلے لکھتے ہیں، اور جو اس کا ٹرمینل جو اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر آپ اس کو پا لیتے ہیں وہ بعد میں لکھا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دا باڈی از موونگ فرام او ٹو اے. اب اس پوزیشن ویکٹر کو ہم نکالیں گے کیسے؟ آپ کے پاس کیا ہے شابش؟ اے مائنس او. مطلب اے کی جو کوآرڈینیٹس ہے اس سے آپ او کے کوآرڈینیٹس کیا کر دیں گے؟ مائنس کر دیں گے. تو اے کے کوآرڈینیٹس ہمارے پاس کیا ہے؟ 4 2 ہے، -0 0 ہے. تو ایکس سے ایکس مائنس ہوگا بچے، 4 -0، اور اس کے ساتھ کیا لگا دیں گے؟ آئی. آئی کا مطلب یہ ہے یہ ایک جرنل ویکٹر ہے جو آپ کو یہ انفارمیشن دے گا کہ اس کی ڈائریکشن ایکس ایکسس میں ہے. مطلب اور ساتھ میں کیا ہے؟ وائی کی بھی آپ اس طرح ڈفرینس نکال لیں گے. تو 2 -0، اور اس کے ساتھ آپ کیا لگا دیں گے؟ جے لگا دیں گے. تو یہ ہمارے پاس جو ویکٹر ہے نا بچے، آئی اور جو جے ہے، یہ ہمارے پاس اگر کوئی بھی باڈی ایکس ایکسس میں موونگ کر رہا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر اس کا ایک یونٹ ویکٹر ڈیفائن کریں گے، وہ ہمارے پاس آئی کہلائے گا. ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی آپ کے پاس وائی ایکسس میں ہے تو اس کے لیے ہم کیا لگائیں گے؟ جے. لیکن اگر کوئی آپ کے پاس زی ایکسس میں ہے، جس کو میں یہاں پر ڈرا کروں گا، تو اس کے لیے آپ کیا لگائیں گے؟ کے لگائیں گے. تو یہ جرنل ویکٹرز ہیں آئی جے کے. باقی بھی آپ کے پاس این ہے، اے ہے، وہ آپ کیا کریں گے؟ اسپیسیفائی کریں گے. مطلب ہر ویکٹر کا اپنا ایک یونٹ ویکٹر ہوتا ہے جو اس کی ڈائریکشن ڈیفائن کرواتا ہے. یہ آپ نے FAC کے اندر کور کیا ہوتا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ 4 -0 سے 4، تو یہ ہو جائے گا 4i پلس کیا ہو جائے گا؟ 2j ہو جائے گا. تو یہ بچے ہمارے پاس او اے ہو جائے گا. اب سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ جو او اے ہے یہ پوزیشن ویکٹر ہے. یہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے، یہ فورس کی ہو سکتی ہے، یہ ڈسپلیسمنٹ کی ہو سکتی ہے، یہ ویلاسٹی کی ہو سکتی ہے. کسی بھی ویکٹر کی یہ آپ کے پاس ویکٹر فارم کے اندر آپ نے اس کو لکھ لیا ہے. اب یہ کیا بتا رہا ہے کہ 4 سٹیپس یہ ایکس ایکسس پہ گیا ہوا ہے. یہ دیکھیں 1 2 3 4، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے؟ اور 2 سٹیپس کس پر گیا ہوا ہے؟ وائی. تو یہ ویکٹر سے آپ انفارمیشن نکال لیتے ہیں کہ اس ویکٹر کے اندر ایکس کمپوننٹ کتنا ہے. تو یہ جو ہے بچے نا 4i، اس کو بولتے ہیں ایکس کمپوننٹ، اور اس کو کیا بولتے ہیں بچے؟ وائی کمپوننٹ بولتے ہیں. دونوں کے ساتھ پلس ہے، مطلب ایک رائٹ پہ جا رہا ہے، ایک آپ کے پاس اپورڈ ڈائریکشن میں جا رہا ہے. اب سوال یہاں پر ایک اور آپ سے کویسچن پوچھ سکتے ہیں بچے کہ لیٹ سپوز اگر ہم کیا کر لیں؟ اے او معلوم کر لیں.
मतलब उल्टा केस है। मतलब अब वो क्या कर रहा है, ए से ओ की तरफ जा रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, ओ माइनस ए करें। बच्चे ये सिंपल सा मेथड आप इस्तेमाल कर लो, इस पर एमसीक्यूज आ सकता है। और जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिछले सालों की प्रैक्टिस आ रही है, जितने भी हमारे एमसीक्यूज होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं फार्मूलों से आए होते हैं जो हमारे यहाँ पर बोर्ड्स पर हमने मेंशन किए होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0 हो जाएगा, माइनस ए के क्या है शाबाश 4 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 -4 से -4 आई हो जाएगा, और ये 0 -2 से क्या हो जाएगा -2j हो जाएगा। अब देखें सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग बन चुका है कि हमारे पास AO क्या बता रहा है कि ये आपके पास नेगेटिव एक्सिस में गया हुआ है। देखिए यहाँ पर था तो इधर गया हुआ है ना, ये माइनस का मतलब ये है कि ये लेफ्ट में गया हुआ है, और ये -2 का मतलब ये है कि ये आपके पास देखिए यहाँ का मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया है। तो आपको अगर कोई एक वेक्टर दे दिया है और आपसे एमसीक्यूज में पूछता है कि उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, तो आपने सिर्फ उसके क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। ये तो हमारे पास किसी भी वेक्टर की आपने पोजीशन मालूम करनी थी। अब अगर आपको मैं एक क्वेश्चन दे दूं, लेट सपोज ए है -3 5, और ये आपने खुद करना है, आपने कागज़ पेन उठा लेना है, और बी हमारे पास है बच्चे 4, 7। चलिए जी आप स्टार्ट कर दे, लेक्चर को थोड़ी देर के लिए रोक कर इसको थोड़ा सा हल कर ले, और फिर जब आप इसका जवाब निकाल ले फिर उसको जो है ना स्टार्ट कर ले। तो क्या आपको और हमारा आंसर आपस में मैच करता है या नहीं? अगर मैच कर रहा है तो फिर तो आपकी प्रैक्टिस माशाल्लाह स्ट्रांग है, लेकिन अगर नहीं है तो आप इस तरीके से उसको सीख सकते हैं। कैसे? लेट्स सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आप ए बी निकालें, वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं, मैं वेक्टर की आपके पास वेक्टर फॉर्म आपसे मालूम करने का कह रहा हूं। आगे आपसे ए बी भी पूछ सकता है, फिर ए बी का मतलब क्या होगा, तो आपने क्या करना है, बी माइनस ए करना होगा। अब बी कितना है हमारे पास, देखिए बच्चे 4 7 माइनस क्या हो जाएगा -3 5, हम डायरेक्ट स्टेपिंग करेंगे, 4 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 7 आई हो जाएगा, फिर प्लस 7 - 5 क्या हो जाएगा 7 - 5 हो जाएगा 2j। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा ए बी, लेकिन ये आपके पास क्या है, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया है। ठीक है, अब अगर आपने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करना है बच्चे, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, ये देखिए बच्चे, वो आपके पास इस तरह एब्सोल्यूट लाइंस में बंद कर देते हैं, और इस तरह स्क्वायर रूट डाल के ना बच्चे x कंपोनेंट का भी स्क्वायर करते हैं, y कंपोनेंट का भी स्क्वायर करते हैं, और z का भी स्क्वायर करते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा फार्मूलों को जो है नंबरिंग देता हूँ कि जो आपके इस्तेमाल हो सकते हैं। बच्चे पहला तो आपने क्या करना है कि किसी भी पोजीशन वेक्टर मालूम करने का जो फार्मूला है ना, वो ये होना चाहिए। लेट सपोज आपके पास अगर मैं लिखूँ ना ओ ए के लिए ना, ओ ए के लिए, तो आपने क्या करना है, ए के कोऑर्डिनेट माइनस ओ के कोऑर्डिनेट, ये आपके पास इस लेक्चर का पहला फार्मूला है। ठीक है, ये किसके लिए है, किसी भी वेक्टर की पोजीशन मालूम करने के लिए। ये आपके पास बच्चे पोजीशन वेक्टर मालूम करने का फार्मूला है। ठीक है, और ये जो आपके पास फार्मूला नंबर मैं 2 लिखने जा रहा हूँ, ये क्या है बच्चे, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करना है आपने। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो कैसे होगा बच्चे, बड़ा सिंपल सा मेथड है। हमारे पास ए बी और आपने उसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है। अब देखिए एक्स कंपोनेंट क्या है, इसका 7 है, आपने आई का कुछ नहीं किया क्योंकि आई का स्क्वायर ये अपनी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। आई का जो स्क्वायर होता है ना बच्चे, ये 1 होता है, जे का स्क्वायर भी आपके पास 1 होता है। ठीक है, और के का स्क्वायर भी आपके पास बच्चे 1 होता है। ठीक है, मतलब जब कोई भी यूनिट वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो आंसर उसका 1 आ जाता है। फिर आपके पास x क्या है इसका, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। हमारे पास z तो है ही नहीं, तो हम उसको जो है ना छोड़ देंगे, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 49 + 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 53। लेकिन ये अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं क्या ये ठीक है, ये गलत है।
کیوں؟ کیونکہ آپ کے بچے میگنیچیوڈ میں نمبر کے ساتھ ایک یونٹ بھی ہونا چاہیے. تو ایم سی کیوز میں آپ نے جسٹ √53 پر کلک نہیں کرنا ہے. ہو سکتا ہے اگلے آپشن میں جو ہے نا یونٹ ساتھ مینشن کیا ہوا ہو تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میگنیچیوڈ میں نمبر ود یونٹ ہوتا ہے. تو یہ تو آپ کے پاس ویکٹر کا آپ نے میگنیچیوڈ معلوم کر لیا ہے. اب اگر آپ نے اس ویکٹر کی ڈائریکشن معلوم کرنی ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکشن سے مراد یہ ہے، یہ میرے پاس کوئی اے بھی ویکٹر ہوگا نا اس طرح نا، یہ تو میرے پاس اس کا ایکس کمپوننٹ ہے اور یہ اس کا بچے وائی کمپوننٹ. اگر میں اس کو یہاں پر ڈرا بھی کروں بچے تھوڑا سا، تو لیٹ سپوز میرے پاس 7 یہاں تک ہے اور 2 بچے میرے پاس یہاں تک ہے. تو آپ کے پاس یہ ہو جائے گا، مثال کے طور پر میں نے اس کو جو ہے نا یہ اے لے لیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بچے میں نے کوئی بی لے لیا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب اے کا مطلب میں ضروری نہیں اوریجن ہے، اے کے یہاں پر کوئی پوائنٹس ہے -3 5. ٹھیک ہے، تو اب اس ویکٹر کی میں نے ڈائریکشن معلوم کرنی ہے، کیونکہ یہ اب آپ کے پاس جرنل ویکٹر تو ہے نہیں، یہ تو آپ کے پاس ویکٹر ڈیفائن ہو چکا ہے. تو اس ویکٹر کی جب ڈائریکشن معلوم کریں گے نا، تو کسی بھی ویکٹر کو لکھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے. کوئی بھی ویکٹر جو ہوتا ہے وہ میگنیچیوڈ ود اٹس یونٹ ویکٹر ہوتا ہے. تو یہ آپ کے پاس اس لیکچر کا تیسرا فارمولہ ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ ویکٹر کی ایک جرنل فارم ہوتی ہے. مطلب یہ جو میں نے آپ کو مینشن کیا ہوا نا، یہ آپ کے پاس ویکٹر ہے، یہ جو ہم نے ابھی نکالا ہے یہ اس کا میگنیچیوڈ ہے. اب ہم نے کیا معلوم کرنا ہے؟ یونٹ ویکٹر نکالنا ہے. تو بڑا سمپل ہے، آپ نے کیا کرنا ہوگا، اسی ویکٹر کو آپ نے میگنیچیوڈ سے کیا کرنا ہوگا؟ ڈیوائڈ کرنا ہوگا. تو اس سے آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ اس کا یونٹ ویکٹر آ جائے گا. اب کیسے کریں گے؟ اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں یا اس کو کیلکولیٹ کریں بھی صحیح، تو آپ کے پاس کیا ہے شاباش 7i. یہ دیکھیں میرے پاس لیٹ سپوز میں نے اس ویکٹر کو جو ہے نا اے کا نام دے دیا ہے. تو یہ ہو جائے گا 7i + 2j ڈیوائڈڈ بائی کیا ہو جائے گا؟ √53 ہو جائے گا. تو یہ آپ کے پاس اگر آپ مزید بھی اس کو سمپلیفائی کر کے جو ہے نا آپشن میں دیا ہوا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، نہیں تو یہ اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارے پاس 3 فارمولے آ چکے ہیں، ویکٹر نکالنے کا، ویکٹر کا میگنیچیوڈ معلوم کرنے کا اور ویکٹر کی ڈائریکشن معلوم کرنے کا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ویکٹر کو ایڈ کرنا ہے بچے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہمارے پاس ویکٹر کو ڈیفائن کرنے کے لیے آپ کے پاس کوآرڈینیٹ سسٹم کا ہونا ضروری ہے. اب لیٹ سپوز آپ کے پاس ایک ویکٹر ہے یہ، تو ایک چیز یہاں پر نوٹ کر لے بچے، ویکٹر کی جب بھی ایڈیشن ہوتی ہے تو ایک ویکٹر کی ہیڈ دوسرے ویکٹر کی کیا ہوتی؟ ٹیل ہوتی ہے. اب یہاں پر دیکھیں نا، دونوں ویکٹر کے ہمارے پاس کیا تھی؟ ٹیل ملے ہوئے تھے. تو یہ آپ کے پاس ایڈیشن نہیں ہوتی ہے، یہ ملٹیپلیکیشن کا کیس ہے. یہ پھر انشاءاللہ کے لیکچر کے جس کو ہم مزید ایکسپلین کریں گے. تو آپ کے پاس ایک ویکٹر یہ رہا اے اور ایک دوسرا ویکٹر رہا بچے، یہ دیکھیں میرے پاس بی رہا. ٹھیک ہے، اب یہ ایک سمپل سا کیس ہے. آپ کے پاس بچے بہت قسم کے جو ہے نا کنسیپٹس ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں، تو ہم سمپل سے سٹارٹ کر کے کمپلیکس کی طرف جائیں گے. تو اگر اس طرح کیس آ گیا، اگر دونوں ویکٹر آپ کے پاس کیا ہے بچے کہ ایک ہی ایکسس میں ہے، مطلب یا تو ایکس میں ہے یا تو آپ کے پاس کیا ہے بچے وائی میں ہے، تو آپ نے اس کا جو ریزلٹنٹ معلوم کرنا ہوگا نا، ریزلٹنٹ وہ اس کا سمپل سا فارمولہ ہوگا اے پلس بی. تو یہ آپ کے پاس فارمولہ نمبر کون سا ہو جائے گا بچے؟ 4 ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ فارمولہ نمبر 4 کس کے لیے ہے؟ جب بھی ویکٹر دونوں ایک ہی ایکسس میں ہوں گے تو ریزلٹ نکالنے کا یہ فارمولہ ہوگا. پھر اس ویکٹر کے جو ہمارے پاس ریزلٹنٹ ہوگا نا بچے، وہ یہ والا ہونا چاہیے نا. اب اس کی آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے؟ ڈائریکشن ہونی چاہیے. تو ڈائریکشن آپ کے پاس کیا ہے؟ جو آپ کے پاس تھیٹا اے کا ہے یا جو آپ کے پاس تھیٹا کس کا ہے بچے؟ بی کا ہے. تو یہ آپ کے پاس فارمولہ نمبر 5 ہو جائے گا. اب دیکھیں اے کا اینگل کیا تھا؟ 0 تھا، بی کا اینگل بھی 0 تھا، تو ریزلٹنٹ کا اینگل بھی کیا ہونا چاہیے؟ 0 ہونا چاہیے، کیونکہ ویکٹر کے اندر آپ کے پاس میگنیچیوڈ کے ساتھ ڈائریکشن بھی آپ نے ڈیفائن کرنی ہوتی ہے. یہ تو ہمارے پاس پہلا کیس تھا ویکٹر کو. اب اگر بچے ہمارے پاس کیا ہو، اس طرح والا کیس آ جائے، یہ میرے پاس ایکس ہے، یہ میرے پاس بچے وائی ہے. اب ایک ویکٹر میرے پاس کیا ہے؟ یہ دیکھیں ایکس ایکسس پہ ہے، اور دوسرا ویکٹر جو ہے وہ ہمارے پاس وائی ایکسس پہ ہے.
अब देखिए ना, हेड کے ساتھ ٹیل ہے. جب بھی بچے آپ کے ایک ویکٹر کا ہیڈ اور دوسرے ویکٹر کی آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے؟ ٹیل ہو، تو اس کا مطلب یہ ویکٹر آپس میں ایڈ ہو رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری KPK کی جو بک ہے نا، اس کے اندر اس ویکٹر کو یہاں پہ ڈالا ہوتا ہے. آپ اگر ایگزامپل یا MCQs یا نیومیریکل دیکھ سکتے ہیں. لیٹ سپوز اس میں آپ کو اس طرح کا سوال دیا ہوتا ہے نا، یہ اگر آپ کا X ہے اور یہ آپ کا کیا بچے Y ہے، مطلب ایک ویکٹر آپ کو اس طرح دیا ہوتا ہے بچے، یہ A ہے نا، ایک ویکٹر بچے آپ کے پاس اس طرح B دیا ہوتا ہے. تو آپ نے بچے جب اس کو ایڈ کرنا ہوگا نا، تو اس کو یہاں سے اٹھا کر نا بچے آپ نے اس کو ادھر بنانا ہوگا. یہ ہم تیسرا کیس پڑھنے جائیں گے، لیکن آپ کو میں سمجھا دوں کہ اگر لیٹ سپوز یہاں پر آپ کو اس طرح B اس نے دے دیے ہے، تو آپ نے اس کو اٹھا کے یہاں پہ رکھنا ہوگا. مطلب ٹیل کے ساتھ ٹیل نہیں ہونی چاہیے، آپ کی پہلے ویکٹر کی جو ہیڈ ہے وہ دوسرے ویکٹر کی ٹیل کے ساتھ ملنی چاہیے. ٹھیک ہے بچے؟ تو اب اس کیس میں ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے کہ جب دونوں ویکٹر آپس میں پرپینڈیکولر ایک دوسرے کے ساتھ آ گئے ہیں، مطلب 90 کا اینگل بنا لیا ہے، تو پھر آپ نے جو اس کا ریزلٹنٹ معلوم کرنا ہوگا نا، ریزلٹنٹ، تو ریزلٹنٹ آپ کے پاس ہمیشہ پہلے ویکٹر کی ٹیل کے ساتھ اس کی ٹیل لگتی ہے اور اس کا ہیڈ آخری ویکٹر کے ہیڈ کے ساتھ لگ رہا ہوتا ہے. تو آپ نے اس کا جب ریزلٹنٹ معلوم کرنا ہوگا تو ریزلٹنٹ نکالنے کا پھر فارمولہ اس کا یہ ہو جائے گا. لیکن یہ کیس کب ہے؟ جب آپ کے پاس کیا ہے، دونوں ویکٹر پرپینڈیکولر ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہوگا، اسی A کا بھی اسکوائر کرنا ہوگا، B کا بھی اسکوائر کرنا ہوگا. ٹھیک ہے بچے؟ تو یہ آپ کے پاس فارمولہ نمبر 5 ہو جائے گا. مطلب کیا کرنا ہے، آپ کے اگر ایک ویکٹر X میں ہے، ایک ویکٹر Y میں ہے، آپ نے اس کا ریزلٹ معلوم کرنا ہے. تو ریزلٹ معلوم کرنے کا یہ فارمولہ 5 ہے. یہ دیکھیں، یہ فارمولہ نمبر 4 تب ہے جب دونوں ویکٹر آپ کے پاس ایک ہی ایکسس میں ہو. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی ویکٹر کا آپ نے تھیٹا معلوم کرنا ہے. خیال کرنا بچے، میں اس لیکچر کے اندر جتنے بھی ریزلٹنٹ کے اینگل معلوم کروں گا اس کو میں تھیٹا کے ساتھ ظاہر کروں گا، اور A یا B کے میں ظاہر کروں گا فایا کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ تو جب تھیٹا معلوم کرنا ہوگا آپ نے اس کا، تو اس کے لیے کیا فارمولہ ہو جائے گا، ٹینجنٹ انورس آف کیا ہو جائے گا، یہ پرپینڈیکولر ہمارے پاس B ہے اور یہ ہمارے پاس A، تو یہ آپ کے پاس فارمولہ نمبر 6 ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو ایک کیس یہ آ گئے ہیں، ایک کیس آپ کے پاس اس طرح آ گیا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، اگلے کیس کی طرف چلتے ہیں. لیٹ سپوز آپ کے پاس کیا ہے کہ یہ بچے، اس پر ایگزامپلس آپ نے خود پریکٹس کر لینی ہے کیونکہ آپ کا لیول ماشاءاللہ FSC سے تھوڑا سا ہائی ہے. آپ خود یہ فارمولے استعمال کر کے، آپ کے پاس جو ہے MCQs کی بک جو ہے موجود ہوگی، تو آپ وہاں سے اس پر پریکٹس کر سکتے ہیں. پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹس سیکشن کے اندر جو ہے نا اس کو پکچر اس کی اپلوڈ کر دیں گے، تو انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے نا مزید کسی لیکچر میں اس کو جو ہے نا مینشن کر دیں گے. تو آپ کے پاس کیا ہے شاباش کہ یہاں پر ایک X ہے، یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے بچے، Y ہے. اب آپ کے پاس ایک ویکٹر ہے، یہ رہا، یہ آپ کو کیا ہے بچے، A ہے، اور B ویکٹر جو ہے نا بچے آپ کے پاس اب کچھ اینگل بنا رہا ہے. دیکھیں بچے، کیس دیکھیں تھوڑا سا مشکلات کی طرف جا رہا ہے. پہلا کیس بڑا سمپل تھا، دونوں ویکٹرز ہمارے پاس ایک ایکسس میں تھے، یہاں پر دونوں ایکسس پرپینڈیکولر ہے ایک دوسرے کے ساتھ. یہاں پر A نے 0 کا اینگل بنایا ہے، B نے جو A کے ساتھ اینگل بنایا ہے نا، اس کو ہم کیا بولیں گے بچے، فائی بولیں گے. ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ نے جو ہے نا یہاں پر ریزلٹنٹ کیسے نکالنا ہے، یہاں پر آپ لوگوں نے پریشان بالکل نہیں ہونا ہے کہ یہاں پر ہم اس کے کمپوننٹس بنائیں گے. نہیں، کوئی کمپوننٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کا X بنائیں گے، Y پر نہیں. جسٹ ایک فارمولہ آپ کو لکھوا دیتا ہوں ریزلٹنٹ نکالنے کا. آپ نے کیا کرنا ہوگا، یہ فارمولہ آپ لکھ لیں، A اسکوائر پلس کیا ہو جائے گا، B اسکوائر پلس کیا ہو جائے گا، 2AB، اور یہاں پر کیا ہو جائے گا، cos آف. تو یہ آپ کے پاس فارمولہ نمبر کیا ہو جائے گا، 7. یہ کب ہے کہ جب ایک ویکٹر 0 اینگل پہ ہے اور دوسرا ویکٹر کسی اینگل کے ساتھ اس کے ساتھ بن رہا ہے. تو یہ اس کا فارمولہ ہے ریزلٹ معلوم کرنے کا. لیکن اگر آپ نے کیا معلوم کرنا ہے بچے، اس کا تھیٹا معلوم کرنا ہے ریزلٹنٹ کا، تو پھر اس کا فارمولہ کیا ہو جائے گا، ٹینجنٹ انورس آف کیا ہو جائے گا شاباش، آپ کے پاس B سائن فائی. بچے یہاں پر جو اینگل ہے نا فائی، یہ B ہے جو آپ کے پاس A کے ساتھ وہ بنا رہا ہے. تو ڈیوائڈڈ بائی کیا ہو جائے گا، A پلس
b cos آف phi, تو یہ آپ کے پاس فارمولہ نمبر 8 ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, ایک دوسرا کیس کر لیتے ہیں کہ لیٹ سپوز آپ کے پاس بڑا سمپل سا کیس ہے. لیٹ سپوز یہ آپ کا x ہے, یہ بچے آپ کا y ہے. تو اگر آپ کے پاس a نے بھی کچھ اینگل بنایا, دیکھیں ذرا, یہ میرے پاس phi 1 ہے, اور b نے بھی بچے آپ کے پاس کیا ہے شابش, یہاں پر کچھ اینگل بنایا ہو, مطلب میں اس کا یہاں پر ایکسس لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, جو میرے پاس phi 2 ہے. تو پھر آپ نے اس کا ریزلٹنٹ کیسے نکالنا ہے. ہمارا جو ٹیکسٹ بکس ہوتی ہے اس میں بڑا اس کو کمپلیکس فارم میں اس کو لے کر گئے ہوتے, اس کے کمپوننٹ بناتے ہیں. نہیں, کوئی آپ نے کمپوننٹ اس کے نہیں نکالنے ہیں, ڈائریکٹ آپ نے فارمولہ لگانا ہے. آپ کے پاس یہ جو ریزلٹنٹ ہوگا نا, ریزلٹنٹ معلوم کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے یہ والا اینگل جو ہے نا زیادہ ہوگا, یہ کیا ہوگا, تھوڑا ہوگا, تو آپ ایک ڈیلٹا phi معلوم کر لیں گے, جو کیا ہو جائے گا phi 2 مائنس phi 1. یہ آپ کے پاس ایکویشن نمبر 9 ہو جائے گی. تو آپ جب ریزلٹنٹ نکالیں گے نا بچے, ریزلٹنٹ اس کا فارمولہ کیا ہو جائے گا, a اسکوئر پلس b اسکوئر پلس کیا ہو جائے گا 2ab cos آف ڈیلٹا phi. یہاں پر جو آپ نے ڈیلٹا لگایا ہوگا وہ آپ نے استعمال کرنا ہوگا. تو یہ آپ کے پاس بچے فارمولہ نمبر 10 ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے کیا کرنا ہے, یہ والا اینگل معلوم کرنا ہے نا تھیٹا, کیونکہ یہ تھیٹا تو بیسیکلی کس کا ہے, آر کا ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے, ٹینجنٹ انورس, اور کیا کریں گے شابش, بی کاز آف کیا ہو جائے گا, سوری بی سائن آف ڈیلٹا phi. بچے نہ phi 1 لگائیں گے نہ phi 2 لگائیں گے, کیا کریں گے, ان کا ڈفرینس نکالیں گے. ٹھیک ہے, ڈیوائڈڈ بائی کیا ہو جائے گا, a پلس کاز آف ڈیلٹا phi, پلس آپ کے پاس کیا ہوگا, یہاں پر تھیٹا 2, آپ نے جو تھیٹا 2 ہوگا نا بچے, آپ نے کیا کرنا ہوگا, یہاں پر ایڈ کرنا ہوگا. تو یہ آپ کے پاس ایکویشن نمبر 11 آ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس ویکٹر جو ہے انہی طریقوں سے جو ہے وہ جمع ہو سکتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, اس پہ ایک ایگزامپل کر لیتے ہیں اس فارمولے کے مطابق. لیٹ سپوز وہ کہتا ہے کہ ایک اے ہے نا بچے, وہ آپ کے پاس ہے 50 نیوٹن. چلو آسان لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں ملٹیپلائی کرنے میں مسئلہ نہ آئے. 5 نیوٹن ہے, اور اس نے اینگل جو ہے نا بچے بنایا ہوا ہے, لیٹ سپوز phi 1 جو ہے نا وہ آپ کے پاس ہے, مثال کے طور پر اس کو لے لیتے ہیں, کتنا لے لیں, اس کو لے لیتے ہیں 30 ڈگری. ٹھیک ہے بچے, ایک بی ہمارے پاس, وہ آپ کے پاس ہے بچے 4 نیوٹن, اور اس کا تھیٹا 2 کتنا ہے, وہ ہمارے پاس ہے لیٹ سپوز 75 ڈگری. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے کیا کرنا ہوگا, ریزلٹنٹ معلوم کرنا ہوگا. تو کیا کریں گے شاباش, سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے, ڈیلٹا phi کیسا ہوگا, phi 2 مائنس phi 1 ہوگا, تو یہ کتنا ہو جائے گا, 45 ڈگری ہو جائے گا. پھر آپ نے فارمولہ لگانا ہے, کیونکہ اب یہ کون سا کیس ہے, یہ والا لاسٹ کیس ہے. تو a کا اسکوئر پلس کیا ہو جائے گا, b اسکوئر پلس کیا ہو جائے گا 2ab cos آف کیا ہو جائے گا, ڈیلٹا phi ہو جائے گا. تو پوٹنگ کرے شاباش اس کے اندر بچے, آپ یہ ہو جائے گا کتنا, 5 کا اسکوئر, یہ کتنا ہو جائے گا بچے مجھے کیلکولیٹر لکھ دینا, کیلکولیٹر آپ. ٹھیک ہے, تو b کتنا ہوگا شاباش, 4 کا اسکوئر پلس کیا ہو جائے گا 2 انٹو کیا ہوگا شاباش, a ہمارے پاس ہے, مجھے دے دو شاباش, بس ٹھیک. یہاں پر کیا ہو جائے گا, a کتنا ہمارے پاس 5 ہے, یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے بچے 4 ہے, بلکہ آپ کے پاس تو کیلکولیٹر جو ہے ادھر الاؤڈ نہیں ہوگا, تو ہم اس کو انشاءاللہ اسی طرح ہی ہینڈل کریں گے. ٹھیک ہے, تاکہ وہاں پر آپ کو جو ہے نا یہ ہلا ہی نہ رہے کہ ہم نے کیلکولیٹر استعمال کرنا ہے. اور کاز آف کیا ہو جائے گا 45 ڈگری. ٹھیک ہے بچے, تو دیکھتے جائیں. 5 کا اسکوئر کتنا ہوگا, 25 ہوگا. 4 کا اسکوئر کتنا ہوگا بچے, 16 ہوگا. پھر یہ 2 5 10, اور 10 4 کیا ہو جائے گا, 40 ہو جائے گا. اور کاز آف 45 کتنا ہوتا ہے ہمارے پاس, یہ آپ کے پاس ہوتا ہے 1/√2 ہوتا ہے. ٹھیک ہے بچے, تو آپ اس کو خود جو ہے نا بچے سمپلیفائی کر لیں گے, کیونکہ یہاں پر میں آپ کا ٹائم نہیں دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ خود اس کو جو ہے نا اس کو جو ہے نا آپ ریشنلائز کر لیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, یا اگر آپ اس کو نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو
0.707, مطلب آپ اس کو رف میں جو ہے نا اس کو ملٹیپلائی کر لیں، ان دونوں کو جمع کر کے اس میں کر لیں تو پھر اس کا اسکوائر روٹ لے لیں، ٹھیک ہے، اور جو بھی آنسر آئے وہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا، آپ کا ریزلٹنٹ ہوگا۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا اینگل معلوم کرنا ہے، تو اینگل میں کیا کریں گے شاباش، ٹینجنٹ انورس، اور آپ کے پاس کیا ہوگا، فارمولہ ہمارے پاس یہ ہے، بی کتنا ہے 4 ہے، اور سائن آف کیا ہو جائے گا 45 ڈگری، پھر ڈیوائڈڈ بائی کیا ہو جائے گا، اے کتنا ہے ہمارے پاس 5 پلس کاز آف کتنا ہو جائے گا 45 ڈگری، اور پلس ہمارے پاس باہر جو ہے تھیٹا 2 ہے، اور سوری 5 ہمارے پاس کتنا ہے، سوری یہاں پر ایک غلطی ہو گئی تھی، اس کو ذرا نوٹ کر لیں، یہ بچے ہمارے پاس کیا ہے 5 ہے، مطلب جو اسمالر اینگل جو یہاں پر آپ نے مائنس کیا تھا وہی آپ نے یہاں پر پلس کرنا تھا، ٹھیک ہے بچے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر 5 استعمال کرنا ہے، 5 ہمارے پاس کتنا ہے، وہ ہمارے پاس ہے بچے 30 ڈگری، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے، یہاں پر ٹینجنٹ انورس آف 4 اور سائن 45 کتنا ہوتا ہے آپ کے پاس √2 ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اگر ہم اس کو جو ہے ادھر لے آئیں 5 پلس یہ بھی کتنا ہو جائے گا 1/√2 پلس کیا ہو جائے گا 30 ڈگری، تو آپ اس کو جو ہے نا اس طرح ریشنلائز وغیرہ کر کے اس پر ٹینجنٹ انورس جو ہے نا آپ کی ویلیوز جو ہے نا وہ، یا آپ کے پاس اگر کیا ہے اسی طرح MCQs میں جو ہے نا ٹینجنٹ انورس کی فارم میں دے دی ہے تو آپ اس کو بھی کلک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس پر مزید جو ہے نا پریکٹس کر سکتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ آپ کو جو ہے اسپیشل لیکچر جو ہوگا ہمارے پاس دوسرا، اس کے اندر ہم ویکٹر کی جو ملٹیپلیکیشن ہے اس کو بھی ہم سیکھیں گے، اور اسی طرح اس کی بھی جو یہاں پر ہم نے فارمولے جو ہے نا یہاں پر ڈسکس کیے ہیں کہ ویکٹرز کو، اور انشاءاللہ اگر آپ اسی لیکچر کو اپنے پاس ریکارڈ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ویکٹر کے ایڈیشن کے جتنے بھی MCQs ہوں گے وہ آپ کے انشاءاللہ انہی فارمولے کے مطابق ہی ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کے لیے نیک دعائیں ہیں کہ آپ کا جو MD-CAT کی تیاری کا جو سفر ہے یہ آپ کی صحت کے ساتھ اور آپ کی کامیابی کی طرف جو ہے آپ کو منزل مقصود کی طرف لے کر جائے۔ تھینک یو سو مچ۔